अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। क़याम सुबह में पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, इन 4 दिनों में हम कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करवाते हैं। अपने मुल्क के जय्यद उलमा से सीखते हैं कि कुरान करीम की ये आयात आज हमसे क्या मुखातबत फरमाती हैं और जोड़ते हैं उसे लम्हे मौजूद से। लेकिन जुमा और हफ्ता 2 दिन आपके सवालात होते हैं और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के शाफी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खड़े होकर। उन सवालात को भी हम मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती अहमद अफनान साहब, फारिग़ुत तहसील हैं आप जामिअतुर रशीद से। मुफ्ती अहमद अफनान साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह कुरैश। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश्शिताइ वस्सैफ़ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें जिसने इन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नदीम मलिक साहब का पहला सवाल है आपकी खिदमत में, क्या अगले साल की ज़कात को एडवांस में अदा किया जा सकता है? जी, ज़कात एडवांस अदा हो सकती है, लेकिन उसमें यह है कि कैलकुलेशन जो ज़कात की है वो हर साल की अपनी होगी। फ़र्ज़ करें 2022 चल रहा है और किसी साहब ने 2023 की या 2024 की ज़कात एडवांस में अदा कर दी। ज़कात की नियत करके आप असल में नियत करते जा रहे हैं। 2023 में जब आपकी कैलकुलेशन की डेट आई, फ़र्ज़ करें आपकी 1 जुलाई है, जिसमें आप ज़कात कैलकुलेट करते हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे कि मैंने जो ज़कात पिछले साल अदा की थी वो पूरी हुई या कम हुई या ज़्यादा हुई। अगर वो कम हुई तो जितनी बाकी है वो आप अदा कर देंगे, अगर ज़्यादा हो गई तो आप बाकी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। या एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ज़कात की कैलकुलेशन का तरीका क्या है। बड़ी बात है, बाज़ लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि यार कुछ पैसे तो मेरे पास इस साल 2 महीने के लिए आए, फिर चले गए, फिर 4 महीने चले गए, कोई प्लॉट मैंने लिया 6 महीने में बेच दिया, मैं ज़कात सबकी कैसे कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो याद रखें, एक मरतबा जब आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, अब हर माल को अलग अलग आपको मेजर करने या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़कात की एक तारीख़ बनानी है और प्रेफरेबली ये तारीख़ असल में वो होती है जिस तारीख़ में आपके पास ज़कातेबल माल आया था। यानी जिस तारीख़ में आपके पास आजकल अगर 52.5 तोला चांदी की ज़कात का स्टैंडर्ड निसाब है 1 लाख रुपए, तो जिस तारीख़ में आपके पास 1 लाख रुपए आए थे वो आपकी ज़कात की तारीख़ थी। अक्सर लोगों को याद नहीं होता, आप कोई भी रैंडम तारीख़ रखना है, आपने पहली रमज़ान रख ली, पहली जुलाई रख ली। अगर आप पहली रमज़ान रखते हैं मसलन, जो अक्सर लोग रखते हैं, अब पहली रमज़ान को आप अपनी गोया की पूरी अकाउंटिंग की क्लोजिंग करेंगे कि आप देखेंगे मेरे पास करंट एसेट्स कितने हैं, और करंट एसेट्स जो ज़कात के हैं वो कैश है, सोना है, चांदी है, गोल्ड सिल्वर है, और आपका ट्रेडेबल एसेट्स हैं जो आपने माल तिजारत है, जो आपने बेचने के लिए चीज़ें ख़रीदी हुई हैं, वो मार्केट प्राइस पर आपकी इवेल्युएट होंगी। उनको आपने कैलकुलेट करके
حساب لگا لیا کہ بھئی آج پہلی رمضان کو، اور ہاں لائبلٹیز مائنس کر لی، تو اس کا جو اکاؤنٹنگ کا جو فارمولا بنتا ہے وہ بنتا ہے سی اے مائنس سی ایل، کرنٹ ایسٹس، ایسٹ سے مراد زکاتیبل ایسٹ مائنس کرنٹ لائبلٹیز، وہ آپ مائنس کر کے آپ کی زکوٰۃ نکل آئی۔ اب آپ نے کیلکولیٹ کر لی، اب آپ اگلے سال تک اس زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں آہستہ آہستہ۔ لیکن جیسے بھائی نے پوچھا کہ اگر یہ پہلے ادا کر دیں تو ادا کر دیں گے، لیکن پہلی رمضان مثلاً اگر ان کی زکوٰۃ کی تاریخ آئے گی تو اس دن ان کو ادا، اب پہلی رمضان سے ایک دن پہلے جو ایسٹ نکالا ہے اس کی بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور کوئی ایسٹ فرض کرے 10 لاکھ روپے کا ایک ایسٹ انہوں نے جو زکاتیبل ایسٹ ہے، مالی تجارت فرض کرے یہ سونا ہے، انہوں نے ایک دن پہلے خریدا رمضان سے، تو اس کی بھی زکوٰۃ پہلی رمضان کو جو حاضر آپ کے پاس سٹاکس ہے اس کو سارا کلوز کر کے آپ کو کیلکولیٹ کر کے رکھ لینا ہے، پھر ادا اسی وقت کرنا ضروری نہیں ہے، آپ آرام آرام سے ادا کرتے رہیں، ایک سال کے اندر پوری کر لیں، اگلے سال آنے سے پہلے پوری ادا کر دیں، جی ٹھیک ہے، اس تاریخ کے آنے سے پہلے، اور صرف 4 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، جی سونا، چاندی، مال تجارت اور کیش، جی ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ بس بالکل وضاحت سے، یعنی اس میں کوئی دقت نہیں ہے کیلکولیٹ کرنے۔ بہتر ہے کہ کسی کا ذرا بڑا کام ہو، اگر یہ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کسی مستند مفتی صاحب سے یا دارالفتاء سے پوچھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال ایک زکوٰۃ کیلکولیٹر بڑی اہم بات ہے آج کل، اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے نا تو آپ ٹائپ کریں زکوٰۃ کیلکولیٹر گوگل پہ، تو آپ کو 10-20 ویب سائٹیں نکل آئیں گی جو زکوٰۃ کیلکولیٹر آفر کر رہی ہیں، وہ بڑا اچھا ہے، وہ کیلکولیٹر آپ کو خود ایک طریقے سے آپ سے باتیں پوچھ کے آپ کی زکوٰۃ خود آٹومیٹکلی نکال دے گا۔ یہ بڑی ٹیکنالوجی کا استعمال دین کے لیے یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اس طرح خالد یعقوب صاحب کا سوال ہے، وہ بھی سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہی ہے لیکن کسی اور شکل میں، کہ ایک شخص مالدار ہے مگر وہ مسافر ہے، اس کی ملکیت میں پیسے تو ہیں لیکن اس سفر میں نہیں ہیں، تو کیا سفر کی حالت میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس سے تعاون کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں منقطع، یعنی ایک آدمی کے پاس اپنے ملک میں تو 10 لاکھ روپے ہیں، لیکن وہ ابھی کہیں سفر میں ہیں اور کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو بھی ہو گیا، اس کے بعد پیسے نہیں ہیں اور منگوانے اپنے پیسوں کا ایکسس ایکچولی ختم ہو گیا۔ منقطع کا مطلب he doesn't have access، اور اس کو ضرورت بھی پڑ گئی، مجبوری بھی، تو اب اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں یہ صورت کم پیش آتی ہے، لوگوں کے پاس کارڈز ہیں، آن لائن ہے سب کچھ، لیکن اگر یہ پیش آ جاتی ہے تو ایسے مسافر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم مال وہاں پر ہو سفر میں جہاں پر ہے وہ۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ مسافر مستحق زکوٰۃ ہے بنے گا، جی بالکل، یعنی اس کے اتنے ہی پیسوں کا حساب لگے گا جو اس کے پاس وہاں سفر میں ہے، وہ اگر نصاب سے کم ہے تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ بالکل، خواہ وہ کروڑ پتی ہو، جی بالکل ایسے ہی، خواہ وہ کروڑ پتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک خاتون ہیں، راشدہ ان کا نام ہے، وہ پوچھ رہی ہیں آپ سے، ان کی عمر ہے 44 سال، تو 44 سال کی خاتون ہے، وہ بغیر محرم کے دن میں 2 گھنٹے کا جہاز کا سفر کیا وہ کر سکتی ہیں؟ ہاں، اس کی تھوڑی تفصیل ہے، میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کرے میں صحیح سمجھانے کے قابل ہو جاؤں۔ تفصیل یہ ہے کہ حدیث میں آیا کہ کوئی عورت 3 دن کا سفر، 3 دن کی مسافت کا سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے نہ کرے، لا یسافرن امرأة الا ومعها محرم، یہ حدیث 2 روایات ہیں اس میں۔ تو اب اصول اکثر ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، دیگر اکثر ائمہ کے نزدیک یہی ہے کہ عورت 3 دن کی مسافت کا مطلب 3 دن پیدل کی مسافت، تو 3 دن کی پیدل کی مسافت جو ہے وہ 75 کلومیٹر کا حساب نکالا ہوا ہے فقہائے کرام نے، جس کو 48 میل 48 مائلز 75 کلومیٹرز کم و بیش، کہ بھئی اتنا سفر جو ہے کوئی بغیر محرم کے کوئی عورت نہ کرے، یہ تو عام قاعدہ ہو گیا اور اکثر اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ آ گیا ہے کہ دنیا گلوبلائزڈ ہو گئی ہے اور کمیونیکیشن اور جو سفر ہے وہ بالکل ٹرانسفارم ہو گیا ہے۔ اب اس میں اگر یہ رائے بڑی مشکل ہے، مثلا ہزاروں کیس ہیں، ایک صاحب کا سسرال جو ہے وہ لاہور میں ہے، وہ کراچی میں رہتے ہیں، اب اگر بیگم کو وہ چھوڑنے جائیں پھر مہینے بعد لینے جائیں، ڈبل خرچہ بھی ڈبل ٹائم بھی، اس سے اور زیادہ آگے کر لیں کہ کسی صاحب کا سسرال جو ہے وہ سعودی عرب میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، اب وہ اپنی بیگم کو بھیجیں، پہلے چھوڑنے جائیں پھر لینے جائیں، یہ بڑا مسئلہ۔ عورت کو سفر کرنا ہے، کسی کے والدہ کو اپنے بیٹے کے پاس آنا ہے، بہن کو بھائی کے پاس آنا ہے، مریض کو آنا ہے، یہ کیسز بہت زیادہ ہیں، تو اس پر ہمارے علماء نے
رخصت دی امام شافعی کے قول پر، ٹھیک ہمارے حنفی علماء نے بھی ٹھیک اور مستند دارفتاؤں نے بھی، اور وہ یہ تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، دیکھیں یہ امت کی رحمت کی ایک شکل ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عورت یا تو محرم کے ساتھ سفر کرے یا معتبر قافلے کے ساتھ جس میں اور عورتیں بھی ہوں، جس پر پورا امن ہو کہ یہاں اس عورت کی عزت کو یا کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوگا تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ تو ایسے حالت میں عورت کے لیے سفر کیا بھئی یہاں سے چھوڑنے والا محرم ہو، وہاں لینے والا محرم یا معتبر ہو، اور راستہ پر امن ہو، جیسے جہاز میں ہوتا ہے عموماً، جہاز عموماً سیکیور راستہ ہے، ایون ٹرینز بھی سیکیور ہیں، تو وہ اس طرح کا سفر جو ہے وہ عورت کے لیے گنجائش دی گئی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی حکومت کی پہلے جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی عورت بغیر محرم کے عمرہ حج نہیں کر سکتی۔ جی ہاں اب انہوں نے پالیسی چینج کر دی ہے ابو 40 کے لیے، ہماری بہن بھی 44 ایئرس کی ہے، جی اور وہ انہوں نے اسی، یعنی لوگ سمجھتے ہیں بھئی اپنی طرف سے کر دیا، اپنی طرف سے کوئی کچھ نہیں کرتا، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس مشہور قول کے اوپر انہوں نے فتویٰ دیتے ہوئے کیا ہے، اور یہ ایک مثال ہے اختلاف امتی رحمہ کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل و صحابہ سے ہے کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، یہ علمی اختلاف، علمی اور فروعی اختلاف، اس کو زحمت نہیں بنا چاہیے۔ تو امت میں جو مختلف اقوال ہم پڑھتے ہیں کہ امام شافعی کا ایک قول ہے، امام احمد کا ایک قول ہے، یا بعض دفعہ احادیث میں 2-3 مختلف باتیں ہوتی ہیں، ایک روایت میں آپ نے ایسے کیا، کبھی آپ نے ہاتھ یہاں باندھے، کبھی یہاں باندھے، کبھی ایسے کیا، کبھی ایسے کیا، یہ رحمت کی بات ہے کہ امت کے ایک طبقے نے اس کو لے لیا، ایک طبقے نے اس کو لے لیا، جب ضرورت پڑی تو علماء نے سوچ سمجھ کے اس کی قول پہ فتویٰ دے دیا کہ بھئی سب شریعت کے حکم میں، سب سنت سے ثابت ہیں، امت کو رحمت اور شفقت دینا یہ مفتیان کرام کا کام ہے ضرورت کے وقت میں۔ سبحان اللہ، تاکہ امت کو یکجا رکھا جائے، اور اللہ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ اچھا، اس کا ایک بڑا دلچسپ نام ہے، اگرچہ میں اشارہ کر دوں، جی اس زمانے میں جو کہ دنیا گلوبلائزڈ ہو گئی تو ایک نام رکھا گیا دا فقہ آف گلوبلائزیشن۔ بہت سارے مسائل جو ہیں، یہ ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے یہ نام پہلے تجویز کیا تھا یہاں پر عرب میں بھی، اور لوگوں نے اب بہت سارے مسائل جو ہیں اس میں علماء کو رخصت دینی پڑ رہی ہے گلوبلائزیشن کی وجہ سے، ٹھیک کہ پہلے ویسی صورتحال ایسی نہیں رہی، اب اگر ہم فتویٰ وہی مشکل دے تو بڑا لوگوں کو مشکل ہو جائے گی، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، تو یہ ایک نیا فقہ کا، اسلامک لاء کا ایک نیا باب کھل گیا گلوبلائزیشن سے۔ اب جو بہت سمجھدار مفتیان کرام ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، تو وہ اس عنوان پر پھر بات کرتے ہیں کہ بھی کون سے مسائل ہیں جو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جن کی نیچر چینج ہو گئی ہے، جی، اور جہاں رخصت حاصل ہو سکتی ہے، جی ہاں، شریعت کے دائرے کار میں رخصت حاصل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واضح کر دی یہ بات، کیونکہ دین مسلسل آگے بڑھتا رہتا ہے، دین پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی، قرآن کریم اصول وہی رہتے ہیں، جی فروع میں تبدیلی آ فروع میں تبدیلی آتی رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرزانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت نے حق مہر کی کوئی خاص حد مقرر کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ کتنی کی ہے، اور نہیں تو ہم اپنی طرف سے کتنی رکھ سکتے ہیں؟ پھر ایک اور سوال بڑا زبردست انہوں نے کیا ہے کہ کیا عورت اپنی مرضی سے اپنے مہر کی رقم طے کر سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مہر کی نیچر کیا ہے، یعنی پہلے آپ یہ سمجھیں مہر کیوں رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے مہر رکھا کیوں ہے؟ ٹھیک، مہر اس لیے رکھا ہے کہ مرد عورت کو لے رہا ہے، وہ اپنے ماں باپ اپنے گھر کو چھوڑ کر مرد کے پاس آ رہی ہے، اور مرد کو اپنا سرپرست، اپنا بڑا مان کر اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کا عہد و پیمان کر رہی ہے۔ اب اس کو عورت کی عزت کے لیے اور عورت کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ پیسے دینے ضروری ہیں، کہ اس کو بولے دیکھو بھی میں تمہیں لا رہا ہوں، یہ پیسے دے رہا ہوں تمہاری عزت کے لیے، اور یہ پیسے ہیں تمہارے گزارے کے لیے کہ تم اپنا رکھ لو، انویسٹمنٹ کر لو، تمہارا خرچہ کر لو۔ یہ ایک طرح کی علامت ہے کہ شوہر بیوی کو کتنی عزت دے رہا ہے اور کتنا سیلف سسٹینیبل کر رہا ہے اس کو، تو یہ ایک تو یہ ہے، اور اس کے بدلے میں عورت اپنا جسم، اپنی خدمات شوہر کے حوالے کر رہی ہے، تو دس از کائنڈ آف اے سوشل کانٹریکٹ۔ اچھا، اب مہر ہونا کتنا چاہیے؟ تو دیکھیں کم سے کم مہر تو حدیث میں آیا کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، بیہقی کی روایت ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہ ہو۔ 10 درہم جو ہے وہ آج کل بن جائے گا کوئی جا کر آپ کا 3000 روپے تقریباً، 2 تولہ بن رہا ہے، 3000 روپے، اس سے کم نہ ہو۔ زیادہ کتنا ہو
تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا الا لا تغالوا فی المہر، بھائی بہت ایگزوربنٹ مہنگا مہر نہ رکھو. جیسے بہت سارے علاقوں میں میں عرب لوگوں سے بڑا میرے تعلق رہتے سعودیہ میں، تو وہاں کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی نوجوان ہوتا ہے، کوئی شادی وادی نہیں کرے گا، نہیں یار شادی کے لیے تو مجھے 4 لاکھ ریال دینے پڑیں گے. اب وہاں ہی الٹا کام ہے، ہمارے ہاں مہر کم دیا جاتا ہے عورت کو، تنخوایا جاتا ہے بس 10-20 ہزار دے کے، اور وہاں پر بہت بڑا مہر دیا جاتا ہے. یہ دونوں غلط ہے. درمیانہ مہر. اب درمیانہ مہر کتنا ہو؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی مہر فاطمی. اچھا اب مہر فاطمی صحیح ہے، 500 درہم تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور یہ بنتا ہے 131 تولہ. یہ آج کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 2 لاکھ کچھ بن رہا ہے. 131 تولہ چاندی، ایک تو سلور، اور یہ تقریباً 2 لاکھ روپے سے بن رہا ہے. اب اگر کوئی یہ رکھے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی حیثیت اس سے بہت کم ہے بیچارے کی، بھائی وہ 10,000 20,000 40,000 رکھ لے. کوئی کروڑ پتی آدمی ہے تو وہ بھی بولے میں 2 لاکھ رکھتا ہوں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو زیادہ رکھنا چاہیے، اس کو لاکھوں میں رکھنا چاہیے، ارب کو کروڑوں میں رکھنا. جو عورت کی عزت، یعنی جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے نا میاں بیوی کا، اس کے حساب سے مرد عورت کو کتنی عزت دے رہا ہے اس حساب سے. فرض کریں کوئی آدمی اپنی شادی میں 50 لاکھ کا خرچہ کر رہا ہے اور مہر دے رہا ہے وہ 20,000، ابھی تک نہیں بنتا نا. بھائی مہر بھی لاکھوں میں دیں آپ، عورت کی عزت وقار اس کے مطابق دیں، نہ بہت زیادہ دکھاوے کا نہ بہت زیادہ کم. تو یہ عورت کی عزت اور آپ کے فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق آپ کو ایک جس کو کنسیڈریبل، ایک اچھی رسپیکٹفل اماؤنٹ سمجھا جائے وہ دینی چاہیے. مہر فاطمی کو دینا چاہے، اس کا خاندانی اسٹیٹس بھی اسے کے قریب ہے، دے دے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے مہر فاطمی دیا جائے. اگلا سوال بہن نے یہ پوچھا کہ کیا مہر عورت طے کر سکتی ہے؟ مہر ہے ہی عورت کے طے کرنے کی چیز. یہ مہر جو ہے ہمارے یہاں ایک بڑا ظلم شروع ہو گیا کہ مہر دیا جاتا ہے اور وہ والدین کھا جاتے ہیں. ارے بھئی مہر سولی خاص عورت کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کرے اسی کی چیز ہے. اور یہاں تک رکھا کہ اگر کسی شوہر نے مہر نہیں دیا تو عورت منع کر سکتی ہے کہ میں رخصتی نہیں کرتی، یا شوہر کے کمرے میں جانے سے اپنے آپ کو منع کرتی ہے، میں نہیں جا رہی، پہلے میرا مہر دو مجھے. اٹس اے کانٹریکٹ. تو یہ بات ہے، اور وہ حق عورت کا ہے اور اس کو ملنا چاہیے. اور اگر عورت کو لگے نہیں بھئی یہ کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں ایک گنجائش یہ بھی ہے نا کہ معجل اور موجل کی گنجائش بھی دین دیتا ہے نا. اچھا اس پہ میں عرض کروں، بڑا اچھا سوال کیا. پہلی بات تو آپ کی سمجھے عورت کا حق ہے، عورت کو ملے گا. جب عورت کا حق ہے، والد اگر طے کر رہا ہے تو وہ ایکچولی اس کا ایجنٹ بن کے طے کر رہا ہے، یا اس کا وکیل. جی ملے گا عورت کو، تو عورت کو حق ہے نا. سے ہمارے ہاں یہ بڑا، یعنی یہ بات صحیح ہے بہت دنیا کی کہ ہمارے یہاں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، عورت کو دبا کے رکھا ہے. یہ عورت کا حق ہے. عورت اگر ہمارے یہاں، اگر ہمارے معاشرے میں سنیں نا کوئی عورت بولے مجھے یہ مہر قبول نہیں، لوگ کیا بولیں گے؟ دیکھو توبہ 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 کیسے. لیکن غلط بات ہے، اس کو حق ہونا چاہیے. وہ بولے نہیں جی میرا مہر اتنا ہونا چاہیے، اور اس پہ کوئی غلط بات نہیں، کسی کو شرما شرمی نہیں کرنی چاہیے. آگے جو آپ نے فرمایا نا معجل اور معجل، دیکھیں اصل مہر تو معجل ہی ہے، فوری ہے. اصل جو ڈیفالٹ ہے وہ یہ ہے کہ مہر پورا سارا رخصتی سے پہلے دینا چاہیے. معجل جو ہے نا وہ ایک رخصت ہے کہ ٹھیک ہے یار تم نہیں دے سکتے، 3 مہینے میں دے دو، 6 مہینے میں دے دو، 1 سال میں دے دو. ہمارے ہاں کیا ظلم ہوتا ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ جناب 10,000 تو میں دے رہا ہوں ابھی، اور 5 لاکھ میں دے رہا ہوں معجل بعد میں، اور یہ نہیں لکھتا کب بعد میں. اور انڈرسٹوڈ یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوگی پھر دیں گے، طلاق نہیں تو نہیں دیں گے. یہ بہت ظلم ہے. اگر معجل لکھا جائے تو انیق صاحب یہ لکھنا ضروری ہے، بیکاز دس از اے فائنینشیل کانٹریکٹ. میں آپ سے سودا کروں جناب آپ مجھے گاڑی بھیج دیں، میں کہوں جی معجل پیسے دوں گا میں آپ کو، یہ کوئی تک بنتی ہے؟ اس کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ بولیں گے بھائی 6 مہینے بعد، سال بعد، یہ نکاح نامے میں لکھنا چاہیے، ایگری ہونا چاہیے جی شوہر کتنے عرصے بعد دے گا، 3 مہینے، 6 مہینے، سال. تو یہ جو انڈیفینٹ ہم کر دیتے ہیں نا، یہ بھی ظلم ہے عورت پر. تو یہ ہمارے معاشرے میں عورت کے اوپر، بیوی کے اوپر ظلم کرنے کی آرگنائز شکلیں جو بنا لی گئی ہیں، اور اس میں ایک حد تک وومن رائٹس والی صحیح کہتے ہیں کہ ظلم کرتے. تو یہ شریعت نے عورت کو حق دیے ہیں کہ اس کو پورا ملنا چاہیے. اچھا، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا مسلمان خواتین اپنا مہر خود طے کرتی تھیں؟ اپنی سے ہوتی تھی، ان کی سے ہوتی، عورت کی سے ہوتی تھی. عورت یہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے یہ مہر قبول ہے یا نہیں قبول ہے. اچھا ہاں، وکیل طے کرتا تھا، اور عورت یہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے یہ مہر قبول ہے یا نہیں قبول ہے. اچھا، تو یہ ہے. اور پھر بہت جگہ ایسے واقعات ہیں کہ مرد اور عورت نے خود طے کیا، کوئی والدین نہیں تھے، کوئی وکیل نہیں تھا بیچ میں. جب عورت ایسی تھی جو شادی شدہ عورت تھی، تجربہ کار عورت تھی، اس نے طے کیا. تو یہ بھی ہوا ہے.
ٹھیک، لیکن یہ تو ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز لیکن یہ کہ اگر ایک باقرہ ہے وہ یعنی شوہر دیدہ نہیں ہے تو اس کا مہر والدین اس طے کے کریں گے، وکیل نے ہی طے کیا. وکیل نے طے کیا، لیکن اگر وکیل ظلم کر رہا ہے، ٹھیک بہت کم طے کر رہا ہے، جی تو عورت وکیل کو کہہ سکتی ہے، اپنے بڑوں کو کہہ یقیناً سکتی ہے کہ یقیناً جی آپ صحیح نہیں کر رہے، یہ تو میرا حق ہے نا، آپ میرے بیہاف پہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں. وہ بندہ کروڑ پتی ہے، شادی پہ اتنے خرچ کر رہا ہے، وہ مجھے مہر دے رہا ہے 20,000، تو یہ تو صحیح نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ پہلا تحفہ ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور خاندان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. تو اچھا اس کے کوئی مہر طے کرنے کے کوئی باقاعدہ اصول نہیں ہے کہ جتنی حیثیت ہو جی اس حیثیت کے مطابق مہر طے کر لیا جائے. ایک حیثیت فقہاء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اس عورت کے باقی رشتہ داروں کو دیکھ لیا جائے، عرف کیا ہے؟ اس کی کزنز وغیرہ کو کتنا، جو اس کے فائنینشل سٹیٹس میں سیم ہیں، ٹھیک ہے ان کو کتنا دیا گیا. اس کو مہر مثل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے کہ اگر کوئی مہر طے نہ کرے تو مہر مثل بنے گا. وہ کتنا بنے گا؟ وہ اتنا بنے گا جو اس کے قریب کی بہنوں کزنز کی شادی میں جتنا دیا گیا ہے. جی بالکل بالکل. اور جیسے آپ حضرات نے سے ہی ہم نے سیکھا کہ اگر مہر کی رقم رکھنا بھول گئے تو وہی جو مہر مثل ہے پھر وہی طے ہوگا کہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کا مہر کیا رکھا جاتا ہے. تو مثلا اس کی خالزاد بہن یا ماموزاد بہن کا مہر کیا رکھا گیا تھا. اور یہ جو بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب، یہ بڑی اہم بات کہ شوہر ذہن میں یہ رکھے کہ میں مہر دوں گا ہی نہیں. 10,000 میں ابھی دے رہا ہوں جیسا آپ نے فرمایا، اور 5 لاکھ میں بعد میں دوں گا، اور نیت یہ ہے یا دماغ میں یہ فطور ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ 5 لاکھ روپے جو مہر ابھی نہیں دیا گیا شوہر کی وراثت میں سے بیوہ کو دیے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے جی بالکل. اور یہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک المیہ ہے کہ عورت کو اس کی فائنینشل حقوق پورے نہیں دیے جاتے بیوی کو. ٹھیک، یہ حق ہے، یہ عورت کا حق ہے، اسے ملنا چاہیے. ارشاد صاحب کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ فرض نماز کی جماعت ختم ہونے کے فوراً بعد لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں اور وہ دعا کا اہتمام نہیں کرتے. کیا ان کے اس کام کی اجازت دین دیتا ہے؟ دو سوال الگ الگ ہیں. پہلی بات، میں دوسرے بات کا پہلے جواب دیتا ہوں کہ دعا نماز کے بعد کرنا کیا ہے. ٹھیک، تو اس کو ذرا سمجھ لیں، اللہ کرے میں سمجھانے اور لوگ کوئی غلط نہ سمجھا سکوں میں. دیکھیں، نماز کے بعد دعا بہت ثواب کی بات ہے، اور یہ ان مقامات میں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالاتفاق جو دعا کی بڑی قبولیت کا وقت ہے، جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے بعد دعا کو رد نہیں فرماتا. تو اب اللہ تعالیٰ یعنی متوجہ ہیں آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے، اور ہم دعا نہ کریں تو میں تو یہ نہیں کہوں گا گناہ ہے، لیکن ایک بڑی کمی کی بات ہے، بے مروتی کی بات ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. اللہ مائل ہے، توجہ کرے، میں بولتا ہوں میں نہیں مانگتا کہ مزدور نے مزدوری کر لی اور اجرت لیے بغیر جا رہے، تو کچھ نہ کچھ مانگ لینا چاہیے. اور کم از کم جو ہر نماز کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں یہ بڑی بابرکت ہیں. اور ہمارے معاشرے کا ذرا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں ادھر ادھر کے بزرگوں کے وظیفے وظائف ٹونے ٹوٹکے تعویذ تو بڑے یاد ہیں، جو سنت دعائیں ہیں یاد نہیں ہیں. تو یہ جو نماز کے بعد تقریباً 14-15 تو مشہور سنت دعائیں ہیں، اور بھی بہت زیادہ ہیں. جو امام صاحب پڑھتے ہیں نا، استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک وحسن آیت الکرسی، اور تسبیحات فاطمہ 33 دفعہ، سبحان اللہ 34 دفعہ، اللہ اکبر، اور 1 دفعہ لا چوتھا کلمہ. اب یہ جو دعائیں ہیں یہ اگر آپ پڑھتے ہیں نا تو اور ان بہت ساری دعاؤں سے مستغنی کرتی ہے جو ہم اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور آپ نے نماز کے بعد اہتمام سے مانگی. تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں لکھے جاتے ہیں. صبح شام کی دعائیں، نماز کے بعد مسنون دعائیں، تو آپ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں آپ کا نام آ جائے گا، جو قرآن کی فضیلت ہے. تو ایک تو اس کا اہتمام کریں. دوسری بات، جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے آپشنل ہے، اچھی بات ہے. اگر کوئی نہیں مانگنا چاہتا نہ مانگے، ضرورت نہیں ہے. تیسری بات، جو امام صاحب اجتماعی دعا کراتے ہیں جی اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ اجتماعی دعا کراتے ہوتے، یعنی آپ دعا کرا رہے سب آمین کہہ رہے ہیں. بہت کم مواقع پہ ایسا ثابت ہے، نمازوں کے بعد ثابت نہیں ہے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے،
کیونکہ لوگ دعا نہیں کر سکتے یا لوگوں کی تلقین یا تعلیم کی نیت سے امام کرائے. اس کو بھی پرماننٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. اب اگر کوئی صاحب دعا نہیں مانگنا چاہتے تو نہ مانگے, مانگنا چاہتے ہیں مانگے, اس میں آزادی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ یوں گھور کے دیکھ رہے ہیں کیوں نہیں مانگ رہا, یا آپ نے فرض بنا لیا کہ ضرور مانگنی ہے یا نہیں مانگنی, دونوں چیزیں آپشنل ہے. اچھا, اب جو کندھے پھیلا کر جانے کی بات ہے, یہ دعا ہو نہ ہو یہ جائز نہیں ہے, اور یہ اس کو مکروہ کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کبھی ایک صحابی آئے, صحابہ آتے تھے جمعے میں اور وہ آگے آ رہے ہیں, آپ نے کہا بھائی وہیں بیٹھ جاؤ, کیونکہ یہ خلاف ادب بھی ہے اور مومن کے وقار کے بھی خلاف ہے اور تکلیف دینے والا بھی ہے. اور ایک بنیادی اصول شریعت کا ہم سمجھ لیں, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ بھائی کسی بھی انسان کو, مسلمان نہیں, کسی انسان یا جانور کو ادنا تکلیف دینا بھی ناجائز ہے. جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اتنا گناہ بڑھتا جائے گا. اس کو کہتے ہیں معاشرت. ایون وی ڈونٹ, صرف فزیکل تکلیف نہیں, مینٹل یا سائیکولوجیکل تکلیف بھی کسی انسان کو دینا وہ ناجائز ہے. تو آپ جب کندھے پھلانگ رہے نا تو لوگوں کو فزیکل تکلیف بھی دے رہے ہیں, ڈسٹربنس بھی پیدا کر رہے ہیں آپ, اور سائیکولوجیکل تکلیف بھی لوگوں کو دے رہے ہیں, لہٰذا اس لیے جائز نہیں ہے, اور حدیث میں اس سے منع بھی آیا ہے. ٹھیک. اور اگر آگے بیٹھنے کا شوق ہے تو جلدی آ جائیے, جلدی آ کر اگلی صفوں میں جگہ بنا لیجئے کہ پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. اور نماز کے بعد کا خاص وقت دعاؤں کے لیے ہوتا ہے کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے اور کوئی شخص پھلانگتا ہوا چلا جا رہا ہے, انہیں ڈسٹرب کر رہا ہے. دیکھیں, ہم کوشش کر لیں, اللہ ہم سب سننے والوں کو توفیق دے, مجھے بھی, کہ بھی ہم اپنے مسجد کا وقت بڑھانے والے بن جائیں. اور ابھی جو میں نے ایک پچھلے سوال میں بتایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ 7 انسان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, 7 قسم کے لوگ. اس میں ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, اس کا دل مسجد میں اٹکا. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ آ رہے ہیں اور 5 منٹ بھاگ رہے ہیں, آپ کوشش کریں ذرا پہلے آ جائیں جی, اور آپ کوشش کریں تھوڑی دیر سے, ابھی جتنا آپ کا ٹائم ہے نا, آپ بڑھا لیں ٹائم مسجد میں بیٹھنے کا. اس سے اتنی عظیم برکتیں دین و دنیا میں, آپ کے مال میں, آپ کے گھر میں آپ کو حاصل ہوگی, آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب ایک بات اور, کہ جب مسجد سے باہر نکلیں ہم تو ایک کسی خاص ماحول میں ہم رہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ٹرانس میں, تو ہم کس کی بارگاہ میں یہ رکوع اور سجود کر کے آئے ہیں. باہر نکلتے کے ساتھ ہی ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر وہی دنیاوی آلودگیوں میں مبتلا ہو گئے, باہر نکلے, سگریٹ نکال لگائی اور ویسے دوبارہ اسی ماحول میں آ گئے. جب کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر اس ملاقات کا ایک نشہ رہتا ہے. تو مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ایک خاص ٹرانس میں آدمی رہتا ہے, اس کو اسی ٹرانس میں رہنا چاہیے. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ مسجد کے قیام کے دورانیوں کو بڑھانا چاہیے, بڑھانا چاہیے. زیادہ وقت میرا مسجد میں, یہ نہیں کہ نماز پڑھی اور نکلے جیسے کہ کوئی ایک ڈنڈا لیے کھڑا تھا, پھر فوراً میں نکل گیا, دوبارہ آ گیا, اور یہ میکینیکل انداز میں اگلی نماز میں پھر آ گیا. لیکن مسجد میں آنے کے آداب اور مسجد سے نکلنے کے آداب, یہ سب ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ایک بڑا عجیب سوال, اچھا سوال, مزیدار سوال ہے الیاس خان صاحب کا, کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ صحیح ہے جی. تو وہ جو زن مرید قسم کے لوگ ہیں نا, وہ تو جواب اچھا ہی دیں گے. اور جو کہتے ہیں نا کہ وہ کون کون بیوی سے ڈرتا ہے, تو لوگ بڑے وہ ہو جاتے ہیں جی کہ جی میں تو نہیں ڈرتا. تو وہ بات یہ ہے کہ ہر ایک ہی ڈرتا ہے. اور میں اس پر ایک حدیث سناؤں آپ کو, اس سوال پر آنے سے پہلے. ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں میں بیوی کو دبا لیتا ہوں, یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے بڑا اچھا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین آدمی کون ہے, تو آپ صلی اللہ نے فرمایا کہ سب سے خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہترین آدمی, سب سے خوبصورت آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے بہترین ہے. اور اگر کسی کو اشکال ہو تو آپ نے آگے اور بھی فرمایا وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي, میں اپنی بیوی سے سب سے زیادہ بہترین تعلق رکھنے والا ہوں. اور آپ نے فرمایا عجیب بات کہ یغلبن الکریم ولا یغلبہن الا اللئیم, یہ عورتیں جو ہیں شریف آدمی پر غالب آ جاتی ہیں, اور ان عورتوں پر ہمیشہ غالب آنے والا کمینہ آدمی ہوتا ہے. عجیب لفظ استعمال فرمایا, یعنی ہر وقت بیوی کو دبا کے رکھنا نہیں کچھ. اچھا, اب آ جائیں بات کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے, تو پہلے تو ہم یہ سمجھنے کہ جھوٹ بولنا
یہ اکبر الکبائر میں ہے، یعنی سارے کبیرہ گناہوں کو جمع کریں ان کی جو بنے گی وہ جھوٹ بولنا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا کہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے یا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان ہو جائے اور جھوٹا ہو جائے۔ تو یہ لعنت اللہ الکاذبین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ ہمیشہ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو 3 موقع تقریباً 3-4 موقع ایسے آتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی اجازت دی۔ اس میں ایک موقع تو یہ ہے، آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس وینمی خیرا، جو لوگوں میں صلح کرائے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ کبھی انیق صاحب کا اور کسی کا ناراضگی چل رہی ہے، اب ایک طریقہ تو یہ کہ میں پھل جڑیاں لگاؤں، اس کو چغلی کہتے ہیں، کہ ان کی بات آپ کو لگاؤں، آپ کی ان کو لگاؤں، سچ بات، یہ تو حرام ہے۔ سچ بات، یہاں سچ بولنا حرام ہے، اس جگہ پر سچ بولنا حرام ہے جو کسی کے دلوں میں دوری پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہاں جھوٹ بولنا بعض دفعہ واجب ہو جاتا ہے کہ میں بولوں نہیں انیق صاحب وہ تو آپ کے بارے میں بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ تو کہتے واہ بھائی واہ کیا اچھا، اب آپ کے دل میں ذرا نرمی آئی، اب آپ نے میں نے ان کی، یہ ہے صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ جائز نہ صرف بلکہ سنت اور ثواب ہے۔ دوسرا موقع آتا ہے جنگ میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے نبی کی بات کروں، مطلب اللہ کے نبی کی بات کروں اور اللہ اپنی بات کروں، تو جھوٹ بولنے سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ زمین میرے پاؤں سے نکل جائے، آسمان میرے سر پہ گر جائے کہ میں جھوٹ بولوں۔ اور جہاں تک دنیا کی مخلوق کی بات ہے تو پھر اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ جنگ میں جھوٹ بولنا ایز اے اسٹریٹجی آف وار، جھوٹ بولنا، اور وہ بھی توریہ کی حد تک ہے کہ چال چلنا دشمن کے خلاف، یہ کرنا، اس میں اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ جو میڈیا وارز چل رہی ہیں یا اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں کہ کیموفلاج کرنا یا کوورٹ آپریشنز کرنا، یہ جنگی حکمت عملی کہ جتنے آج ہماری آرمی ماشاءاللہ پاکستان کی آرمی یوز کر رہی ہوتی ہے، ساری چیز جائز ہیں۔ تیسرا جو ہے آپ نے فرمایا کہ بیوی کے لیے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ ام سلمہ سے بھی روایت ہے اور جگہ پہ بھی آپ نے فرمایا۔ اس طرح ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے خوبصورت تعلق کی ایک عکاسی ہے کہ یہ تعلق اتنا اہم ہے کہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش ہے بیوی کو خوش کرنے کے لیے، یعنی گھر کا ماحول بہترین رہے، رہنے کے لیے۔ بنیادی بات یہ کہ گھر کا ماحول بہترین رہے اور گھر جب شوہر پہنچے تو اسے سکون حاصل ہو، جو کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے۔ مثلا ہم بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی میری کوئی کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں میں، کہ ان کو بیگمات کو سمجھاتے ہیں بھائی جب میاں صاحب گھر آئیں تو آپ ان کو بولیں بھائی آپ تو بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں، آپ تو بڑے اچھے ہیں جی، آپ تو میرا بڑا خیال کرتے ہیں۔ کہتے نہیں وہ تو میرا بالکل خیال نہیں کرتا۔ کہتے ہیں بھائی آپ کو کوئی حکمت سیکھ لیں، آپ یہ بولتی رہیں گی تو خیال کرنا شروع کر دے گا۔ ٹھیک ہے، کئی مجلس میں پوچھ لیا کہ بھئی شوہر نے اینیورسری کو یاد رکھا تھا شادی کا، نہیں تو بالکل یاد نہیں رکھتا۔ آپ بولیں نہیں تو بالکل یاد رکھا، انہوں نے تو مجھے تحفہ دیا تھا۔ جب آپ 2 دفعہ بولیں گی تیسرے میں خود ہی دے دے گا، کوئی حکمت بھی ہو نا۔ اس طرح شوہر جو ہے ان کو کہا بھئی آپ بیوی کو بولیں بھئی آپ تو جو ہے نا بہت ہی حسن کی ملکہ لگ رہی ہیں، کہتے ہیں وہ تو ہے نہیں۔ ارے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر انسان جو ہے دنیا کی خوبصورتی کا ایک معراج ہے، امام یوسف کا واقعہ تھا نا، اور آپ بولتے رہیں گے تو دل میں جگہ پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ یہ حکمت میاں بیوی سیکھیں کہ یہ جگہ ایسی نہیں کہ ہر وقت سچ ہی بولنا ہے آپ کو، یہاں آپ کو حکمت سے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، جو بات نہیں بھی اس کو بڑھا کر مبالغہ کر کے تعریف میں بولنا ہے تاکہ آپ کا تعلق اور اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک لو بینک ہوتا ہے، جب شوہر بیوی کو محبت دے رہا ہوتا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ لو بینک کو بھر رہا ہوتا ہے، ایموشنل لو بینک کو۔ اب جب اس سے کچھ لینا چاہے گا تو اس سے نکال بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے بیوی کی تعریف ہی نہیں کی، اس کو خوشی نہیں کیا، اس سے کچھ محبت ہی نہیں کی، جو لو لینگویج پہلی ہے محبت کی بات کی، تو وہ نکالے گا کیا؟ تو یہ ایک حکمت والی بات جو سیکھنے کی ہے، تو خلاصہ یہ کہ جائز ہے ایک حد تک۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بنیادی مقصد یہ کہ گھر کا ماحول انتہائی خوبصورت ہو اور گھر جا کر آدمی کو سکون ملے، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کا لباس ہے اور بیوی میاں کا لباس ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دین کیسے معاشرے
کیسے گھر اور کیسا تعلق میاں بیوی کا دیکھنا بلکہ چاہتا میں ہے. کہوں دین جو ہے وہ انسانی سائیکالوجی کو سمجھ کر حکم دیتا ہے. اللہ یعلم من خلق. جی جی سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیا وہ جو خالق وہی نہیں جانے گا یہ بات؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مخلوق اپنے آپ کو نہیں جانے, یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مخلوق کی نفسیات کو نہیں پہچانے. اللہ اکبر. مفتی صاحب ایک سوال اور لیتے ہیں, اس کے بعد ویڈیو کوئسچنز. نام رکھنے کے لیے قرآن کریم سے جو حروف نکالے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ مجھے تو آتا بھی نہیں ہے کام, اور اتنا پتہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں, اس کے کوئی سنت سے شریعت میں کوئی اثر نہیں. اچھا. ہاں یہ ایسے ہی ہے فضول. البتہ اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کا جو سنت طریقہ ہے وہ ہم سیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک. ایران سے پتہ نہیں کہاں سے کوئی پرانی کتابوں سے نکال کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بات سیکھنے کی ہے کہ نام رکھنے کا سنت طریقہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی نام جو ہے وہ پریفریبلی عربی میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو نام بتائے, اللہ کے نبی کو جو پسند تھے, جو صحابہ نے رکھے, وہ نام رکھنے چاہیے. جیسے آپ نے فرمایا اللہ کو سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے, ویسے نام رکھے جائیں. محمد نام رکھا جائے, صحابہ کا نام رکھا جائے, بڑے مسلمان بڑے علماء کا نام رکھا جائے. اس کا کیا ہوتا ہے کہ نام کا اثر جو ہے وہ اس کی مسمہ پر, اسم کا اثر مسمہ پر پڑتا ہے. سبحان اللہ. چوتھی بات یہ کہ دیکھیں آپ اگر صحابہ کے نام دیکھیں تو وہ بڑے مختصر اور آسان ہوتے تھے. سعد, عبدالرحمن, طلحہ, زبیر, حنظلہ, آسان اور آسان. تو نام جو ہے وہ زبان پر آسان. ہمارے یہاں کو بڑے لمبا لمبا نام رکھ دیتے ہیں. جی. اور امہات المومنین, امت المؤمنین کے نام رکھے جو ہماری مائیں ہیں ان کے ناموں سے بچوں کے نام تو معنی رکھے اچھا جائیں. ہو. صحابیات کے نام, صحابیات کے نام, صحابہ کے نام, صحابیات کے نام خواتین کے لیے, صحابہ کے نام مردوں کے لیے. اور صحابہ, اچھا لوگوں کو شوق ہوتا ہے یونیک نام رکھنا. جی. اب بھائی یونیک نام تو اچھی بات ہے, لیکن آپ یونیک نام اب آپ پتہ نہیں لوگ الٹا سیدھا پتہ نہیں کبھی کیا کیا رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس نام کا کوئی مطلب ہی نہیں بن جاتا. محمل نام, محمل سے لائبہ, اور پتہ نہیں ایک صاحب نے رکھا افسردہ, کہا بھئی یہ کیا نام رکھتے ہیں, افشرین. میں نے کہا بھئی یہ کہہ رہے ہیں, اب پھر ہمیں کہہ رہے ہیں آپ معنی بھی بتاؤ. بھئی نام آپ الٹا سیدھا رکھیں, معنی بھی ہم بتائیں آپ کو آگے. تو اچھا اسی طرح بھئی ضرور قرآن سے ہو, قرآن سے اچھی بات ہے, لیکن قرآن میں تو شیطان بھی ہے. تو آپ نے قرآن کا اچھا نام دیکھ کے رکھنا ہے, اچھا معنی ہو جو لوگوں نے رکھا ہوا ہو. اور اگر آپ ایسے نام تلاش کریں گے قرآن کے اور صحابہ کے, ابھی بھی بہت سارے نام ہیں ہمارے ہاں جو صحابہ کے نہیں رکھے. جابر نام ہمارے ہاں نہیں رکھا جاتا. امیمہ عورتوں کا نام, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام ہے, یہ نام نہیں رکھا جاتا. تو اگر آپ کو یونیک نام بھی رکھنا ہے, آپ کو صحابہ اور صحابیات کے ناموں میں ایسے مبارک نام مل جائیں گے. آپ جس گوگل میں ٹائپ کر لیں, آج کل تو آسان ہے کہ نیمز آف صحابہ وتھ میننگز, نیمز آف صحابیات وتھ میننگ, آپ کو آ جائے گا. آپ اس میں سے اچھا سا چن کے رکھ لیں. آج کل ایک بڑا فیشن ہو گیا, لوگ فلموں اور ڈراموں پہ نام رکھ رہے ہیں. جی ہاں. تو یہ بجائے ہماری یہ روایت نہیں ہے. ہماری روایت تو اللہ کے یہ کوئی یہ نام کہاں سے آیا, یہ ایک یونانی نام ہے. لوگوں نے بتایا, ارے لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا معنی ہے اس نام کے, ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہمیں اچھا لگا تو ہم نے یہ نام اپنے بیٹے کا رکھ لیا. ارے کیسے رکھ لیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیمات فراہم کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ایک ٹرکش نیم, یہ پوچھا ایک بچی کا نام میں نے اپنے دوست سے, عجیب سا نام, یعنی ایک نامانوس سا نام. میں نے کہا یار یہ نام کیسا نام ہے, یہ کس زبان کا نام ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا ٹرکش نیم. اچھا, میں نے کہا واہ واہ واہ, اس کے کیا معنی ہے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم, ہمیں اچھا لگا بس. تو وہ نام ڈھونڈا گیا, اس کا خیر نکالا, تو اس نام کے معنی تھے مسور کی دال. اب بتائیے, یعنی نام کتنی, جیسے آپ نے کہا نا اس میں بامسمہ نام کے اثرات پڑتے ہیں ذات پر, کتنی اہم ترین چیز ہے. اور جو والدین کی طرف سے تحفہ ہے اولاد کو بہترین نام کا, تو ہم بس ٹال دیتے ہیں. اچھا ایک بات بڑی اہم ہے کہ نام کے ساتھ والد کا نام آنا چاہیے, جو قرآن کا اصول ہے نا, ادعوہم لآبائہم, سورہ احزاب میں اللہ کا حکم ہے. تو باپ کے ساتھ جو سیکنڈ نیم ہونا چاہیے نام کے ساتھ وہ والد کا, اور اس کا تیسرا نیم جو ہونا چاہیے وہ قبیلے کا. یعنی سنت طریقہ میں بتا رہا ہوں, دیکھیں محمد ابن عبداللہ الہاشمی القرشی, اس میں کیا ہے؟ محمد نام نامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا, عبداللہ والد کا نام, اور آگے دادا کا عبد المطلب لگا دیں. الہاشمی آپ کا قریبی خاندان.
القرشی آپ کا بڑا قبیلہ، سبحان یہ اللہ، طریقہ ہے۔ ہاں تاکہ پہچان ہو۔ اب یہ ہمارے یہاں ختم ہو رہا ہے کہ جی بھئی یہ ایک سنت ہے کہ جی آپ جی اپنے خاندان اور قبیلے کا نام ساتھ میں لگائیں، ٹھیک اور ہے، اس میں فخر اچھے اللہ تعالیٰ نے لِتَعَارَفُوا قرآن کہہ رہے تو تعارف ہو نا۔ تو یہ ہونا چاہیے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن یہ کوئی فخر کے لیے نہیں ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ محض قبیلے کا نام وغیرہ وغیرہ، بڑا قبیلہ، یہ صرف تعارف کے لیے کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا، یہ چودھری ہیں، یہ ملک ہیں، یہ کیا ہیں وغیرہ صحیح وغیرہ، ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، جی ہاں۔ صرف تعارف کے لیے کہ یہ کون سی برادری ہے، لیکن بڑائی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے مفتی بالکل صاحب، جی۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے کی کیا اہمیت ہے، اور حی علی الصلاۃ کے جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ سرکار دیکھیں اذان کا جواب دینا مسنون ہے اور یہ حق ہے، اور ہم جو سب معلوم ہے سب کو یاد بھی ہونا چاہیے، اور اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، یہ مسنون الفاظ ہیں، یہ مختلف بھی ہیں لیکن زیادہ مستند جو حدیث ہے اس میں بعض دفعہ والدرجۃ الرفیعہ وغیرہ کا لفظ لوگ شامل کرتے ہیں، وہ سنت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ مسنون مستند الفاظ ہیں۔ نمبر دو، اذان کا جواب دینے کی اہمیت یہ ہے کہ جو لفظ مؤذن کا ہے، آپ نے فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے تم کہو، تو اذان کا وقت اصل میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا رک جائے۔ جب اسلامی ملک میں کہیں آپ بیٹھے ہیں اذان ہو رہی ہے، بچوں کو بھی تلقین ہو، بھائی بات کر رہے ہیں آپس میں، دوست کر رہے ہیں، میاں بیوی کر رہے ہیں، نہیں بھی یہاں رک جائے، اذان آ رہی ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ، اور جو انہوں نے سوال کیا کہ اذان کا جواب وہی دینا ہے جو الفاظ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ جواب دینا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے جواب اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے کہا حی علی الصلاۃ، اب آپ جواب دیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ انہوں نے کہا حی علی الفلاح، آپ جواب دیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی کا جواب۔ اگر مؤذن کہہ رہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ جواب دیں صدقت و بررت و بالحق نطقت۔ یاد کر لیں، لکھا ہوا آ جائے گا، گوگل میں سرچ کر لیں آ جائے گا، نہیں یاد تو آپ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہہ دیں، اذان کا جواب یہ پورا ہو گیا۔ تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے، کوئی آدمی کہے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسلامی ملک میں 5-6 اذانیں آ رہی ہیں، جی تو میں کس اذان کا جواب دوں؟ تو دو طریقے ممکن ہیں، یا تو آپ پہلی کا جواب دے دیں، یا جو آپ کی قریبی اذان ہے، آپ کو بتائیں میرے مسجد کی اذان ہے، اس کا جواب دے دیں۔ تو سب کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، ایک کا جواب دینے سے سنت ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن جواب ضرور دیں، بہت ہی خاموشی کے ساتھ ہلکی آواز میں دہراتے رہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گویا کہ دیکھیں نا، اللہ آواز لگا رہا ہے، وہ مؤذن نہیں ہے۔ جی اب اللہ آپ کو آواز دے رہا ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں ایک عام بڑا معزز آدمی بھی میرے سے بات کرے اور آپ بات کریں، میں کسی سے باتیں کروں، تو ایک بے اکرامی کی بات ہے، لیکن کیسا آدمی، اور اللہ خالق کائنات میرے سے بات کر رہا ہے، اس کا اللہ کا منادی مجھے بلا رہا ہے اور میں ایران توران کی باتیں کر رہا ہوں ادھر ادھر، تو یہ ایک بڑی بے مروتی کی بات ہے اور ایک بڑی عظیم سنت کا ترک ہے، اللہ سے استغنا کی علامت ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کوئی۔ اللہ اکبر۔ اب اس ذیل میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے فوراً، مفتی صاحب آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خانہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان سے گفتگو ہو رہی ہے، گھر کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں اور مزاج کچھ اور ہے اس وقت، لیکن جوں ہی کان میں آذان کی آواز آتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا ہو جاتا گھر میں؟ حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اس پر یاد ہے کہ رضی اللہ عنہا، اور اللہ کے نبی کی گھر کی جو احادیث ہیں وہ اکثر حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ازواج مطہرہ سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم سے اتنی محبت کا تعلق، اتنا پیار، اتنی خوشگپیاں، کہانیاں بھی سنا رہے ہیں، جی جیسے ہی اذان ہوتی جی تو کأنہ لم یعرفنا، اللہ جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں ہم کون ہیں، ہم اجنبی ہو جاتے ہیں، آپ کی کون ہے مجھے پتہ ہی نہیں کون ہو رہا تھا۔ اللہ فوراً ابتدر الی الصلاۃ، آپ فوراً ساری توجہات آپ کی نماز کی تیاری اور نماز کی طرف جانے کی، کوئی ضروری سے ضروری کام پھر ضروری نہیں رہتا تھا، یہ آپ کی کیفیت تھی۔ کیونکہ آواز بلند ہو گئی نا، اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، تو اپنے عمل سے ثبوت دینا کہ ہاں اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اور ابھی کبریائی اللہ کی ہر جگہ نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔
اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد مسجد میں آرام کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا سکتا؟ جیسے مثلا ہم لیٹ سکتے ہیں نہیں لیٹ سکتے؟ جناب دیکھیے مسجد میں لیٹنے میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ایک مسجد بنیادی طور پر وہ عبادت کی جگہ ہے، تو اگر کسی نے مزید عبادت کے لیے آگے ذرا چستی کرنی ہے، تھوڑی دیر تھک گیا ہے، پھر تو صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی مثلاً کمرشل علاقے کی مسجد ہے اور لوگوں نے اس کو بنا لیا ہے کہ جناب سور کو آدھے گھنٹے کے بعد سونے کی جگہ بنا لی ہے، اب یہ نامناسب ہے۔ اسی لیے ایسی جگہوں میں پھر انتظامیہ لکھ دیتی ہے کہ بھئی یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، شرعی معاملہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر انتظامیہ سمجھتی ہے کہ کوئی بڑا مفسدہ اس میں نہیں ہے، کوئی بڑا خلل نہیں آ رہا نمازیوں کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ تھوڑی سی دیر آدھا گھنٹہ آرام کر لیتے ہیں، تو حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا خلل آ رہا ہے تو پھر وہ روکنا چاہیں روک بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علم کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات ان 4 دنوں میں ہم اپنے معزز علماء سے قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے سبق لیتے ہیں، درس لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور قرآن کریم آج بھی اور قیامت تک ذہن انسانی کی امامت کس طرح کرتا ہے اور کس طرح کرتا رہے گا۔ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا، شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہم نے سوال و جواب کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں چھپے ہوئے بہت سارے سوالات جو جوابات کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں ہم سوالات۔ بعض دفعہ ہمارے نوجوان خاص طور پر ان کے ذہنوں میں کئی گتھیاں الجھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے سوالات آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان سوالات کو بھی رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں تاکہ بالکل ایک کلیئرٹی آ جائے۔ مفتی صاحب اور جتنے علماء یہاں تشریف لاتے ہیں وہ لاجواب نہیں کرتے، وہ قائل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے۔ انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل ہمارے دین کے پاس ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ احمد عفنان صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہیں ہوا، جس نے کفایت شعاری اور میانہ روی سے کام لیا وہ محتاج نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔